अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुन रहे थे। आज की वीडियो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात पर मबनी है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़िरऔन के पास जाओ, तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, जिसको अल्लाह ताला कुरान करीम में इस तरह बयान फरमाते हैं, ए अल्लाह, मैंने तो हलाक किया था उनमें से एक शख्स को, बस मैं डरता हूँ कहीं वो मुझे हलाक ना कर डालें। और मेरा भाई हारून वो ज़्यादा फसीह है मुझसे गुफ्तगू करने में, तो उसे भेज मेरे साथ मेरा मददगार बनाकर, ताकि वो मेरी तस्दीक करे। मैं डरता हूँ वो मुझे झुटलाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम मजबूत करेंगे तेरे बाजू को तेरे भाई से, और हम अता करेंगे तुम्हें ऐसा गलबा और शौकत कि वो तुम्हें अजियत नहीं पहुंचा सकेंगे। हमारी निशानियों के बायस तुम दोनों और तुम्हारे पैरोकार गालिब आएंगे। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे, रसूल और कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक खबर दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें दुश्मन खुदा फ़िरऔन के पास जाने का हुक्म दिया, जिसके खौफ और जुल्म से वो मिस्र से भागे थे, जबकि एक कप्ती के हलाक की वजह से सारा मिस्र आपके खिलाफ गम गुस्से का इजहार कर रहा था। कुरान करीम में सूरह ताहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जाइए फ़िरऔन के पास, वो सरकश बन गया है। हज़रत मूसा ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, कुशादा फरमा दे मेरे लिए मेरा सीना, और आसान फरमा दे मेरे लिए ये कठिन काम, और खोल दे मेरी ज़बान, ताकि अच्छी तरह समझ सकें वो लोग मेरी बात। कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी, क्योंकि आपने बचपन में अंगारा उठाकर मुंह में रख लिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बचपन की उस उम्र में भी दुश्मन खुदा को दाढ़ी से पकड़कर खींचा। फ़िरऔन को शक पड़ गया कि कहीं यही तो वह बच्चा नहीं जो मेरी सल्तनत का खात्मा कर देगा। उसने आपको हलाक करने का इरादा किया। हज़रत आसिया तड़प उठी और कहने लगी, फ़िरऔन मासूम बच्चा है, इसकी हरकत पर ना जाइए, जरा इसका इम्तिहान ले लीजिए। ये तो अंगारे और फल में भी तमीज नहीं कर सकता, इसलिए उसे क्या खबर कि आप कितने बड़े आदमी हैं जिसकी वो गुस्ताखी कर रहा है। फ़िरऔन ने फल और अंगारे एक ही प्लेट में रख दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाकर अंगारा अपने मुंह में रख लिया, जिससे आपकी ज़बान जल गई, और कुदरत खुदावंदी से आप फ़िरऔन के जुल्म से बच गए। सो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरी ज़बान की इतनी गिरा खोल दे कि ये लोग आसानी से मेरी बात समझ सके। इसीलिए फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी की थी और कहा था, और बात भी साफ नहीं कर सकता, यानी अपना मुद्दा पूरी तरह बयान करने पर कादिर नहीं। जो कुछ कहना चाहता है वो खोलकर बयान नहीं कर सकता। दिल की बात ज़बान पर लाने में उसे मुश्किल पेश आती है। फिर हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया। सूरह ताहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मुकर्रर फरमा मेरा वज़ीर मेरे ख़ानदान से, यानी हारून को जो मेरा भाई है। मजबूत फरमा दे उससे मेरी कमर, और शरीक कर दे उसे मेरी इस मुहिम में, ताकि हम दोनों कसरत से तेरी पाकी बयान करें और हम कसरत से तेरा जिक्र करें। बेशक तू हमारे ज़ाहिर व बातिन को खूब देखने वाला है। जवाब मिला कि आपकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई, यानी ए मेरे कलीम, आपने जो मांगा हमने आपको अता कर दिया। हमने आपके सारे मुतालबे पूरे कर दिए। ये आयत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबे को वाज़े करती है। हत्ता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सवाल भी किया कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की तरफ वही की जाए, तो अल्लाह ताला ने अपने मकबूल बंदे की इस दरख्वास्त को भी मंजूर फरमा लिया, और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी वही से नवाजा। ये बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा है। इसलिए अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में फरमाते हैं, और आप अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ी शान वाले हैं। सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने बख्शा उन्हें अपनी खास रहमत से उनका भाई हारून जो नबी था। अल्लाह ताला सूरह शोरा में फरमाते हैं, और याद करो जब निदा दी आपके रब ने मूसा को और फरमाया
کہ جاؤ ظالم لوگوں کے پاس، یعنی قوم فرعون کے پاس، وہ قہر الہی سے نہیں ڈرتا۔ آپ نے عرض کیا، میرے اللہ، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائے گا، اور گھٹا ہے میرا سینہ اور ربانی سے نہیں چلتی میری زبان، سو وہی بھیج ہارون کی طرف، اور تو جانتا ہے کہ ان کا میرے ذمے ایک جرم بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے ہلاک کر ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہر بات سننے والے ہیں۔ سو دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اسے کہو، ہم بھیجے ہوئے ہیں رب العالمین کے، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ بھیج دے ہمارے ساتھ ہماری قوم بنی اسرائیل کو۔ فرعون نے یہ سن کر کہا، موسیٰ، کیا ہم نے تجھے پالا نہیں تھا اپنے یہاں جبکہ تو بچہ تھا، اور بسر کیے تو نے ہمارے پاس اپنی عمر کے کئی سال، اور تو نے ارتکاب کیا اس فعل کا جس کا تو نے ارتکاب کیا، اور تو بڑا احسان فراموش ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں آ گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر، اور بنی اسرائیل کے قیدیوں کو اپنے قبضے سے آزاد کر دے، جنہیں تو نے عرصہ دراز سے اپنا غلام بنایا ہوا ہے اور ان کو اذیتیں دیتا رہتا ہے۔ انہیں آزادی دے کہ وہ اپنے رب کی آزادانہ عبادت کریں اور صرف اسی کے حضور سجدہ بندگی بجا لائیں، اس سے اپنے دکھوں کا مداوع چاہیں اور دل جمی سے اپنے طریقوں کے مطابق اللہ کی عبادت کریں۔ فرعون جو اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بڑا سمجھتا تھا، اس نے تکبر سے گردن اور اونچی کر لی، اللہ کے محبوب بندوں کی نافرمانی اور سرکشی پر اتر آیا۔ حضرت موسیٰ کو حقارت سے دیکھا اور تکبر سے کہنے لگا، کیا تجھے ہم نے پالا نہیں تھا اپنے یہاں جبکہ تو بچہ تھا، اور بسر کیے تو نے ہمارے پاس اپنی عمر کے کئی سال؟ یعنی فرعون نے احسان جتاتے ہوئے کہا کہ کیا تو وہی نہیں ہے جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا ہے؟ ایک عرصے تک ہم نے تجھ پر احسان کیا اور تو ہماری نعمتوں پر پلتا رہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جس فرعون کے زمانے میں مصر سے بھاگے تھے، اب تک وہ زندہ تھا اور آپ اسی کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور فرعون بولا، اور تو نے ارتکاب کیا اس فعل کا جس کا تو نے ارتکاب کیا، اور تو بڑا احسان فراموش ہے، یعنی تو نے ایک کپتی کو ہلاک کر ڈالا اور ہم سے بھاگ نکلا اور ہماری نعمتوں کی ناشکری کی۔ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے ارتکاب کیا تھا اس کا اس وقت جبکہ میں ناواقف تھا، وحی اور کلام خداوندی کے مجھ پر اترنے سے قبل مجھ سے یہ خطا ہوئی تھی۔ میں بھاگ گیا تھا تمہارے ہاں سے جبکہ میں تم سے ڈرا، پس بخش دیا مجھے میرے رب نے اور بنا دیا مجھے رسولوں سے۔ فرعون کے احسانات جتانے کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتلاتا ہے، حالانکہ تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو، یعنی تجھے اپنی نعمتیں یاد ہیں اور مجھ پر احسان جتلا رہا ہے، حالانکہ بنی اسرائیل کے ہزاروں افراد کی شب و روز کی محنت اور زندگی بھر تیری غلامی اور تیری خدمت میں رات دن مشغول رہنے کی کیا برابری کر سکتی ہے؟ سورہ شعراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرعون نے پوچھا، کیا حقیقت ہے رب العالمین کی؟ آپ نے فرمایا، اللہ وہ ہے جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جو تمہارا بھی مالک ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی۔ فرعون بولا، بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف یہ تو دیوانہ ہے۔ آپ نے فرمایا، جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرعون اور حضرت موسیٰ کے درمیان ہونے والے مناظرے اور مقابلے کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے حقیقت کے کیا کیا دلائل پیش کیے، کبھی عقلی مانوی دلیلیں پیش کیں اور کبھی عقلی حسی دلائل سے اسے زیر فرمایا، کیونکہ فرعون بدبخت اس حقیقت کا منکر تھا کہ کائنات کا بنانے والا کوئی اور ہے
اور صرف وہی عبادت کا تنہا مستحق ہے، اس کا دعویٰ تھا۔ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر لوگوں کو جمع کیا، پس پکارا اور کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو نہیں جانتا کہ تمہارے لیے میرے سوا کوئی اور خدا ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی خدائی کا انکار کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک بندہ ہے جس کی باغ دوڑ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ وہ ہے جو خالق ہے، ہر چیز کو وجود بخشنے والا اور ہر چیز کو صورت دینے والا، معبود حق ہے، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے انکار کر دیا ان کا، حالانکہ یقین کر لیا تھا ان کی صداقت کا ان کے دلوں نے۔ ان کا انکار محض ظلم اور تکبر کے باعث تھا۔ بس آپ ملاحظہ فرمائیے کہ کیا ہولناک انجام فساد برپا کرنے والوں کا ہوگا۔ اسی لیے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا اور اللہ سے انجان بنتے ہوئے کہا، کیا حقیقت ہے رب العالمین کی؟ چونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے فرستادہ ہیں، اس لیے اس نے کہا رب العالمین کون ہے؟ گویا وہ ان سے کہہ رہا ہو کہ میں تو کسی رب العالمین کو نہیں جانتا۔ کون ہے جس کو تم رب العالمین کہہ رہے ہو اور جس کے فرستادہ ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً فرمایا، رب العالمین تو وہ ہے جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ جب حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیے اور شکوک و شبہات کا کلا کما فرما دیا اور اس کے پاس سوائے عناد اور ہٹ دھرمی کے کچھ نہ بچا رہا، تو اس نے اپنی طاقت کے استعمال کا ارادہ کیا اور اپنی بادشاہی اور قوت کے ذریعے خدائی طاقت کو مغلوب کرنے کا سوچا۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے رعب جماتے ہوئے کہا، یاد رکھو اگر تم نے میرے سوا کسی کو خدا بنایا تو میں تمہیں ضرور قیدیوں میں داخل کر دوں گا۔ فرمایا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے پاس ایک روشن چیز؟ اس نے کہا، پھر پیش کرو اسے اگر تم سچے ہو۔ پس آپ نے ڈالا اپنا عصا تو اسی وقت وہ صاف اژدہا بن گیا، اور آپ نے باہر نکالا اپنا ہاتھ تو یکلخت وہ سفید ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ وہی دو معجزے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پشت پناہی فرمائی۔ یہ دو معجزے، ایک تو عصا تھا اور دوسرا ید بیضا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس معجزے کا اظہار کیا، جس سے عقلیں دنگ اور آنکھیں حیرانی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب آپ نے عصا پھینکا تو ایک لمحے میں وہ صاف اژدہا بن گیا، جو شکل و صورت اور ضخامت میں اس قدر ہولناک تھا، اور اس سے ایسا خوفناک منظر سامنے آیا کہ کہا جاتا ہے کہ فرعون کی عقل ختم ہو گئی اور مارے خوف کے وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دوسرا معجزہ بھی دکھایا۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کیا، پھر اسے نکالا تو وہ چاند کی مانند چمک رہا تھا اور آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا، اور پھر جب وہ دوبارہ ہاتھ گریبان میں ڈالا اور نکالا تو اصل رنگت لوٹ آئی۔ لیکن ان کھلے معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی وہ راہ راست پر نہ آیا، پہلے کی طرح کفر و ضلالت کے راستے پر گامزن رہا، بلکہ کہنے لگا یہ سب جادو کی کرشمہ سازی ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا ارادہ کیا، اپنے پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگر بلا لیے جو اس کی رعایا کہلواتے تھے اور اس کی دولت اور بادشاہی میں رہائش پذیر تھے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے دکھلا دی فرعون کو اپنی ساری نشانیاں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، موسیٰ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ نکال دو ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کی طاقت سے؟ سو ہم بھی لائیں گے تیرے مقابلے میں جادو، ویسا ہی پس اب مقرر کرو ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا دن، نہ ہم پھریں گے اس سے اور نہ ہی تو پھرے، جمع ہونے کی جگہ ہموار اور کھلی ہو۔ آپ نے فرمایا، تمہارا چیلنج منظور ہے، جشن کا دن تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، اور یہ خیال رہے کہ سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں،
پھر فرعون واپس مڑا اور اکٹھا کیا اپنے فریب کاریوں کو، پھر خود آیا۔ فرعون کی بدبختی، جہالت اور کچ فہمی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس ظالم نے اللہ کے رسولوں کی زبان سے اللہ کی آیات کو سنا، لیکن کلام مقدس کی تکذیب کر دی، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کو اپنی عظمت شان کے منافی خیال کر بیٹھا۔ بدبختی نے اس کی آنکھوں کے سامنے دبیز پردے لٹکا دیے۔ ید بیضا اور عصا جیسے ظاہر معجزوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا، اور کہنے لگا کہ یہ سب جادو کی کرشمہ سازی ہے۔ ہم سحر میں اس کا مقابلہ کریں گے اور اس پر بازی لے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر دیا کہ وہ وقت اور جگہ مقرر کر دیں، ہمارے جادوگر تمہاری شعبدوں کا جواب دیں گے۔ حضرت موسیٰ تو یہی چاہتے تھے کہ مصر کے تمام لوگ اکٹھے ہوں تاکہ میں ان کے سامنے اللہ کی آیات بینات کا اظہار کر سکوں۔ آپ نے فرعون کا چیلنج قبول کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا چیلنج منظور ہے، جشن کا دن تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں۔ مصریوں کے عید کا دن قریب تھا۔ اس دن تمام لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے۔ یہی دن مقابلے کے لیے مقرر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اور یہ خیال رہے کہ سارے لوگ چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں، یعنی دن شروع ہوتے ہی جب سورج کی روشنی ہر طرف پھیل چکی ہو، تاکہ حق کسی سے پوشیدہ نہ رہے، سب لوگ اسے ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ نے رات کا وقت منتخب نہ کیا بلکہ دن کا وقت، اور وہ بھی نہایت روشن وقت مقرر کیا، کیونکہ آپ کے پیغام میں کہیں کوئی اشتباہ اور جھوٹ نہیں تھا۔ آپ کا پیغام حق اور سچ تھا۔ آپ کو کامل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور کلمہ حق کو ضرور بلند کرے گا اور قبطی ذلت و رسوائی کا سامنا کریں گے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر فرعون واپس مڑا اور اکٹھا کیا اپنے فریب کاریوں کو، پھر خود آیا۔ فرمایا ان فرعونیوں کو موسیٰ نے، بہتان نہ باندھو اللہ پر جھوٹے، ورنہ وہ تمہارا نام و نشان مٹا دے گا کسی عذاب سے، اور اس کا یہ اٹل قانون ہے کہ ہمیشہ نامراد رہتا ہے جو افطرا بازی کرتا ہے۔ پس وہ جھگڑنے لگے اس کام کے متعلق آپس میں، اور چھپ چھپ کر مشورے کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، بے شک یہ جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ نکال دیں تمہیں تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے، اور مٹا دیں تمہاری تہذیب و ثقافت کے مثالی طریقوں کو، اور کامیاب ہوگا آج وہ گروہ جو اس مقابلے میں غالب رہا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ چلا گیا اور اپنے ملک سے سارے جادوگر بلا بھیجے۔ ان دنوں مصر جادو نگری کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ وہاں بڑے بڑے ماہر جادوگر تھے جو اپنے فن میں کمال و مہارت رکھتے تھے۔ فرعون نے مصر کے کونے کونے سے جادوگروں کو بلا بھیجا۔ عید کا دن تھا، اور اس دن فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان فیصلہ ہونا تھا، اس لیے پورا مصر یہاں امنڈ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کی طرف بڑھے، انہیں نصیحت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے معجزوں اور دلائل حق کے مقابلے میں باطل شعبدہ بازی پر جھڑکا، اور فرمایا، ان فرعونیوں کو موسیٰ نے کہا، نہ بہتان باندھو اللہ پر جھوٹے، ورنہ وہ تمہارا نام و نشان مٹا دے گا کسی عذاب سے، اور اس کا یہ اٹل قانون ہے کہ ہمیشہ نامراد رہتا ہے جو افطرا بازی کرتا ہے۔ پس وہ جھگڑنے لگے اس کام کے متعلق آپس میں۔ کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ کسی نے کہا کہ یہ گفتگو اللہ کے پاک نبی کی ہے، جادوگر کی نہیں۔ کسی نے کہا نہیں، موسیٰ نبی نہیں، ہماری طرح کا ماہر جادوگر ہے۔ جادوگر چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے مشورہ کرتے رہے کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، بلا شبہ وہ جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں نکال دیں تمہیں تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور پر۔ یعنی موسیٰ اور ان کا بھائی ہارون دونوں بہت ماہر، فن سحر کی باریکیوں سے واقف اور کامل دسترس کے حامل جادوگر ہیں۔ ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں، وہ بادشاہ کو اس کے ملک سے باہر نکال کریں۔
جادوگروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور میدان میں رسیاں پھینک دیں جو چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آراف میں فرماتے ہیں، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ ڈالیے اپنا عصا، تو وہ فوراً نگلنے لگا جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا، تو ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو گیا۔ جو جادو وہ کیا کرتے تھے، یوں فرعونی مغلوب ہو گئے، وہاں بھرے مجمع میں اور پلٹے ذلیل و خوار ہو کر، اور گر پڑے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے اور کہنے لگے، ہم ایمان لے آئے سارے جہانوں کے پروردگار پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس اژدہے کی گردن بہت بڑی تھی، شکل نہایت خوفناک اور ڈرانی تھی۔ جو ہی لوگوں کی نظر پڑی تو وہ ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے اور دور جا کر تماشا دیکھنے لگے۔ ہر شخص کانپ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا مہیب سانپ کہاں سے آ گیا۔ یہ اژدہا آگے بڑھا اور ایک ایک کر کے جادوگروں کے جھوٹے اور بناوٹی سانپوں کو نگلنے لگا۔ لوگ یہ کھلا معجزہ دور کھڑے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ جادوگروں نے جب اس بالائے ناگہانی کو دیکھا تو حیران و ششدر رہ گئے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ایک چھوٹی سی لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بن جائے گی۔ فن جادوگری میں ایسا کمال ناممکن تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ فن کی کرشمہ سازی اور شعبدہ بازی نہیں ہے، یہ جھوٹ، فریب، ہیلا اور مکر نہیں، حق ہے اور خدائی قوت کی ایک جھلک۔ اللہ نے ان کے دلوں سے غفلت کے پردے ہٹا دیے اور ان کی دل کی سختی کو دور کرتے ہوئے فطرت سلیمہ اور ضمیر کو نئی زندگی دے دی، اور مسخ شدہ طبیعت اللہ کے اذن سے اجلی اور صاف ہو گئی۔ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے اور اس کے حضور پیشانیاں سجدے میں رکھ دیں، بلا خوف و خطر اعلان کرنے لگے، اے لوگوں سن لو، ہم ایمان لے آئے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ انہوں نے سب اندیشوں سے بے نیاز ہو کر فرعون کی سختیوں اور مصیبتوں کو حقیر جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اپنے مسلمان ہونے کا برملا اظہار کر دیا۔ فرعون آپے سے باہر ہو گیا اور انہیں ہلاک کرنے کی دھمکی دینے لگا، لیکن وہ حق کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس گرا دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے انہوں نے برملا کہہ دیا، اے لوگوں سن لو، ہم ایمان لے آئے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ فرعون بولا، تم تو ایمان لا چکے تھے اس پر اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں مقابلے کی اجازت دی۔ وہ تو تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تمہیں سکھایا جادو کا فن، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں، یعنی ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں، اور سولی چڑھاؤں گا تمہیں کھجور کے تنوں پر، اور تم خوب جان لوگے کہ ہم میں سے کس کا عذاب شدید اور دیر پا ہے۔ انہوں نے کہا، اے فرعون، ہمیں اس کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئی ہیں، بس ہمارے بارے میں جو فیصلہ تو کرنا چاہتا ہے کر دے، ہمیں ذرا پرواہ نہیں۔ تو صرف اس فانی دنیاوی زندگی کے بارے میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ یقیناً ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو اور اس قصور کو بھی جس پر تم نے مجبور کیا ہے، یعنی فن سحر، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص بارگاہ الہی میں مجرم بن کر آئے تو اس کے لیے جہنم ہے، نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ زندہ ہوگا، اور جو شخص حاضر ہوگا بارگاہ الہی میں مومن بن کر اس حال میں کہ اس نے عمل بھی نیک کیے ہوں، تو وہ یہ ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں، یعنی سدا بہار باغات رواں ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ ہے جزا ان کی جنہوں نے اپنا دامن ہر علائش سے پاک رکھا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ لوگ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے معجزے کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کی صداقت کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو وہ ڈر گیا کہ کہیں حکومت ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اگرچہ وہ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا ہے وہ حق کا ترجمان ہے،
جادو یا شعبدہ بازی نہیں ہے، لیکن اسی مجمع میں لوگوں کو مخاطب کیا اور انہیں دھوکہ دینے کی خاطر کہنے لگا، تم تو ایمان لا چکے تھے اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں مقابلے کی اجازت دی۔ بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم نے مل کر کیا ہے شہر میں، تاکہ تم نکال دو یہاں سے اس کے اصلی باشندوں کو، ابھی اس کا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ دراصل یہ بہتان تھا۔ ہر عقل مند سمجھ رہا تھا کہ فرعون کفر بک رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور بے تکی باتوں پر اتر آیا ہے، بلکہ اتنا کھلا بہتان تو معصوم بچے بھی سمجھ جاتے ہیں۔ اس کے درباری اور مصر کے دوسرے لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ کا جادوگروں سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، شاید اس نے تو انہیں اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ ان کا بڑا استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ان جادوگروں نے تو یہ مقابلہ منعقد نہیں کروایا تھا، یہ تو فرعون کے حکم سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا اور دور دراز سے چن چن کر ماہر جادوگروں کو بلایا گیا تھا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ ان کا استاد ہے، حالانکہ سب لوگ جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس اور عبید بن عمیر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ وہ سب صبح جادوگر تھے، لیکن دن کے آخری حصے میں نیک شہداء بن گئے۔ جب یہ عظیم واقعہ رونما ہوا، یعنی قبطی کھلے میدان میں مغلوب ہوئے اور جادوگر جو ان کی مدد کو آئے تھے مسلمان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پیروی کرنے لگے، تو پھر بھی ان ظالم قبطیوں کی آنکھیں نہ کھلیں، بلکہ ان کے کفر و عناد اور حق سے روگردانی میں اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے، اے فرعون، کیا تو یوں ہی چھوڑ رکھے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو تاکہ فساد برپا کرتی رہیں اس ملک میں، اور چھوڑے رہے موسیٰ تجھے اور تیرے خداؤں کو؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ ہم تہہ دیکھ کر دیں گے ان کے لڑکوں کو اور زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو، اور بے شک ہم ان پر غالب آئیں گے۔ فرمایا موسیٰ نے اپنی قوم کو، اس آزمائش میں مدد طلب کرو اللہ سے اور صبر و استقامت سے کام لو۔ بلا شبہ زمین اللہ ہی کی ہے، وارث بناتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے مخصوص ہے۔ قوم موسیٰ نے کہا، ہم تو ستائے گئے اس سے پہلے بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس، اور اس کے بعد بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس۔ آپ نے کہا، ان قریب تمہارا رب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمنوں کو، اور ان کا جانشین بنا دے گا تمہیں زمین میں، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قوم فرعون کے سرداروں کے متعلق آگاہ فرما رہے ہیں۔ انہی لوگوں کی بات کو فرعون وزن دیتا تھا، کیونکہ وہ سراپا اطاعت تھے اور ظلم میں فرعون کا ساتھ دیتے تھے۔ فرعون کو ابھارنے لگے کہ موسیٰ کو اذیتیں دیں اور اس کے کلام پر ایمان لانے کے بجائے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا جائے، جگہ جگہ اس کی مخالفت ہو، اس کا جینا دو بھر کر دیا جائے، ورنہ ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ فرعون نے غصے میں آ کر کہا کہ ہم تہہ دیکھ کر دیں گے ان کے لڑکوں کو اور زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اس آزمائش میں اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر و استقامت سے کام لو، یعنی جب تمہیں فرعونی اذیت اور تکلیف دیں تو اپنے رب سے مدد کے لیے درخواست کرو، اور ان کی سختیوں کے وقت ہمت اور حوصلے سے کام لو۔ قوم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تو ستائے گئے اس سے پہلے بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس، اور اس کے بعد بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس، یعنی آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی ہمارے بچوں کو ہلاک کیا جا رہا تھا، اور اب بھی اسی ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ نے کہا، ان قریب تمہارا رب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو، اور ان کا جانشین بنا دے گا تمہیں زمین میں، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتے ہیں، اور بے شک بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن صنعت کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ فرعون بادشاہ تھا، حامان اس کا وزیر
اور قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اسرائیل کا ایک امیر کبیر شخص تھا، لیکن وہ بھی فرعون اور دوسرے قبطیوں کے دین پر تھا۔ اس کے پاس بے انتہا مال تھا، جیسے کہ بعد میں آگے تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتے ہیں، پھر جب موسیٰ لے کر آئے ان لوگوں کے پاس حق ہمارے ہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ ہلاک کر ڈالو ان لوگوں کے بچوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اور زندہ چھوڑ دو ان کی لڑکیوں کو، اور نہیں ہے کافروں کا ہر مکر رائے گا۔ حضرت موسیٰ کی بعثت کے بعد بچوں کو ہلاک بنی اسرائیل کی اہانت، تذلیل اور ان کی تعداد کو کم کرنے کی غرض سے تھا، تاکہ ان میں مقابلے کی طاقت پیدا نہ ہو اور قبطیوں کے خلاف برسرے پیکار نہ ہو، کیونکہ قبطیوں کو ہمیشہ یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بڑھ گئی تو وہ غلامی کی زنجیریں توڑ پھینکیں گے، لیکن ان کے سارے فریب رائگاں گئے اور تقدیر کے فیصلے ٹل نہ سکے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرعون نے جھنجھلا کر کہا، مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو ہلاک کر دوں، اور وہ بلائے اپنے رب کو اپنی مدد کے لیے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین بدل نہ دے یا فساد نہ پھیلا دے ملک میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے کہا، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے پروردگار کی ہر اس متکبر کے شر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کہنے لگا ایک مرد مومن جو فرعون کے خاندان سے تھا اور چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو، کیا تم ہلاک کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ لے آیا ہے تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے؟ اسے اپنے حال پر رہنے دو۔ اگر وہ حقیقتاً جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی شامت اس پر ہوگی، اور اگر سچا ہوا اور تم نے اس کو غضن پہنچائی تو ضرور پہنچے گا تمہیں عذاب جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا، بہت جھوٹ بولنے والا ہے۔ اے میری قوم، مانا آج حکومت تمہاری ہے، نیز تمہیں غلبہ حاصل ہے اس ملک میں، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ، کون بچائے گا ہمیں خدا کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آ جائے؟ یہ سن کر فرعون کہنے لگا، میں تو تمہیں وہی مشورہ دیتا ہوں جس کو میں درست سمجھتا ہوں، اور نہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری مگر سیدھے راستے کی طرف۔ یہ شخص جس نے فرعون کو منع کیا تھا، رشتے میں فرعون کا چچا زاد بھائی تھا اور کافروں سے اپنا دین چھپائے ہوئے تھا، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ایمان لا چکا ہے تو اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ حضرت ابن جری فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ قبطیوں میں سے ایک تو یہی شخص حضرت موسیٰ پر ایمان لایا تھا، اور دوسرا شخص وہ جو شہر کے آخری کنارے سے دوڑ کر حضرت موسیٰ کو خبردار کرنے آیا تھا کہ فرعون تجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور تیسری خوش نصیب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھیں۔ فرعون نے اس شخص کی باتوں کو رد کر دیا اور اس کی تجویزوں سے اتفاق نہ کیا، کیونکہ وہ پوری طرح جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، اور فرعون محض ہر دھرمی، اناد اور کفر کی بنا پر آپ کی مخالفت کر رہا تھا۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پکارا فرعون نے اپنی قوم کو اور کہنے لگا، اے میری قوم، کیا میں مصر کا فرما روا نہیں؟ اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا تم انہیں دیکھ نہیں رہے؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے جو بات بھی صاف نہیں کر سکتا؟ اگر یہ سچا نبی ہے تو کیوں نہ اتارے گئے اس پر سونے کے کنگن، یا کیوں نہ آئے اس کے ساتھ فرشتے کتار در کتار؟ یوں اس نے احمق بنا دیا اپنی قوم کو، سو وہ اس کی پیروی کرنے لگے۔ در حقیقت یہ نافرمان لوگ تھے، پس جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اور بنا دیا انہیں پیش روا اور کہاوت پچھلوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور صریح غلبے کے ساتھ فرعونوں اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، اور فرعون کا حکم بالکل غلط تھا۔
اور وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا روز قیامت اور لا ڈالے گا انہیں آتش جہنم میں، بہت بری داخل ہونے کی جگہ ہے، جہاں انہیں داخل کیا جائے گا اور ان پر بھیجی جاتی رہے گی اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن بھی بہت بڑا عطیہ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرعون نے کہا، اے حامان، بنا میرے لیے ایک اونچا محل، اس پر چڑھ کر میں ان راہوں تک پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کی راہوں تک، پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے خدا کو، اور میں تو یقین کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور یوں آراستہ کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، اور روک دیا گیا اسے راہ راست سے، اور نہیں تھا فرعون کا سارا فریب مگر اس کی اپنی تباہی کے لیے۔ سورہ قصص میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرعون نے کہا، میں تو نہیں جانتا کہ تمہارے لیے میرے سوا کوئی اور خدا ہے، پس آگ جلا میرے لیے اے حامان، اور اس پر اینٹیں پکوا، میرے لیے ایک اونچا محل تعمیر کر، شاید اس پر چڑھ کر میں سراغ لگا سکوں موسیٰ کے خدا کا، اور میں تو اس کے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے۔ اسی مقام پر اس نے یہ بھی کہا، میں ان راہوں تک پہنچ جاؤں، یعنی آسمان کی راہوں تک، یہاں اسباب سے مراد راستے ہیں، پھر میں جھانک کر دیکھوں کہ موسیٰ کے خدا کو، اور اس کو جا کر پوچھوں کہ کیا واقعی تو نے موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ اور میں تو یقین کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، ایسے ہی جھوٹے دعوے کرتا پھرتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ دراصل فرعون کسی طریقے سے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق سے روکنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یوں آراستہ کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، اور روک دیا گیا اسے راہ راست سے، اور نہیں تھا فرعون کا سارا فریب مگر اس کی اپنی تباہی کے لیے۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس محل سے مراد اس کا وہ محل ہے جو اس کے وزیر حامان نے اس کے لیے تعمیر کیا تھا، اور وہ اس قدر بلند تھا کہ کسی آنکھ نے اس سے پہلے اتنی بلند عمارت نہیں دیکھی تھی۔ یہ عمارت پختہ اینٹوں سے بنائی گئی تھی، اس لیے کہا، پس آگ جلا اے حامان، اور اس پر اینٹیں پکوا، میرے لیے اور ایک اونچا محل تعمیر کر۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل اینٹیں بنانے میں جتے رہتے، اور فرعون کی طرف سے جو تکالیف انہیں برداشت کرنی پڑتی ان میں ان کی مدد نہ کی جاتی تھی۔ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ چیز انہیں نہ دی جاتی۔ اس ظالم بادشاہ نے ان کے لیے اینٹوں کی ایک تعداد مقرر کر رکھی تھی، وہ تعداد انہیں ہر حالت میں پورا کرنا ہوتی تھی۔ وہ مٹی بھی خود ڈھوتے، پانی کا بندوبست بھی انہیں خود ہی کرنا پڑتا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ بھی انہیں خود مہیا کرنا ہوتی تھی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کو تو اینٹوں سے غرض تھی، اگر وہ یہ کام پورا نہ کر سکتے تو ان کی حد درجے کی اہانت کی جاتی اور انہیں سخت تکالیف اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسی لیے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی خدمت میں عرض کی، ہم تو ستائے گئے اس سے پہلے بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس، اور اس کے بعد بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس۔ آپ نے کہا، ان قریب تمہارا رب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو، اور ان کا جانشین بنا دے گا تمہیں زمین میں، پھر وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آپ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ انجام کار تمہارے قبطیوں پر فتح حاصل ہوگی، اور ہوا بھی ایسے ہی، اور یہ آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو اتمام حجت کے بعد ہلاک فرمایا۔ پہلے ان کی طرف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو نبی بنا کر بھیجا، انہیں معجزات دکھائے، اور ان کے دل سے شک کا غبار صاف کرنے کا پورا اہتمام کیا، انہیں ترغیب و ترغیب کے ذریعے راہ حق کی طرف بلا کر حجت تمام کر دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعونیوں کو قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی سے، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، تو جب آتا اس پر خوشحالی کا دور تو وہ کہتے ہم مستحق ہیں اس کے، اور اگر پہنچتی انہیں کوئی تکلیف تو بدفعلی پکڑتے موسیٰ سے اور آپ کے ساتھیوں سے۔ سن لو، ان کی بدفعلی تو اللہ کے پاس سے ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور انہوں نے کہا، کیسے ہی تو لے آئے ہمارے پاس نشانی یعنی معجزہ، تاکہ تو جادو کرے ہم پر
اس سے ہرگز نہیں ہم تم پر ایمان لانے والے۔ پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب واضح نشانیاں تھیں، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ پیشہ ور مجرم تھے۔ اللہ تعالیٰ آل فرعون کے ابتلا کی خبر دے رہا ہے۔ آل فرعون سے مراد قبطی ہیں جو فرعون کے ہم قوم تھے۔ 2 سال مصر میں قحط سالی رہی، جس میں نہ کچھ پیداوار ہوئی اور نہ دودھ کی فراوانی رہی۔ پھر بارش نہ ہونے کی وجہ سے درختوں کے پھلوں میں کمی آ گئی۔ جب ان پر خوشحالی اور شادابی آتی تو وہ کہتے کہ ہم تو اسی کے مستحق ہیں اور یہی چیز ہمارے لائق ہے، اور جب کوئی تکلیف آتی تو کہتے کہ یہ سب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب واضح نشانیاں تھیں، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ پیشہ ور مجرم تھے۔ فرعونیوں پر جو طوفان کا عذاب نازل ہوا، اس طوفان سے کیا مراد ہے؟ ائمہ مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد موسلا دھار بارش ہے جس سے آبادیاں غرق ہو گئیں اور کھیت پھل سب کا نام و نشان مٹ گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد عام وبا ہے جس سے پورا مصر متاثر ہوا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ طوفان سے مراد پانی اور طاعون کا دور دورہ اور فراوانی ہے۔ ٹڈی تو بالکل معروف چیز ہے۔ ابو داؤد حضرت سلمان فارسی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹڈی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ کے لشکر میں سب سے زیادہ ہے، نہ میں اسے کھاتا ہوں نہ میں اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ فرعونیوں پر ٹڈیوں کا عذاب اس طرح آیا کہ ان کا بہت بڑا ریلا آیا اور ان کی کھیتیاں، پھل، سبزہ سب کچھ چٹ کر گیا۔ مصر کی سرزمین میں سبزے کا نام و نشان نہ رہا۔ مصر میں مینڈکوں کی اس قدر بہتات ہوئی کہ قبطیوں کے کپڑوں، کھانے پینے کی چیزوں، برتنوں میں ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں بھی مینڈک گر پڑتا۔ رہا خون تو یہ عذاب بھی عام تھا۔ مصر کے پانی میں خون ہی خون ملا نظر آتا۔ نیل کا پانی سرخی مائل بہنے لگا، نہ کوئی نہر رہی نہ کنواں اور نہ کوئی اور جگہ جہاں سے پانی لایا جا سکتا، ہر جگہ بدبودار خون نظر آتا تھا۔ ادھر قبطیوں پر تو عذاب الہی کی یہ صورتیں نظر آ رہی تھیں، لیکن بنی اسرائیل بالکل مطمئن اور محفوظ تھے، ان میں سے کسی تکلیف اور مصیبت سے انہیں واسطہ نہیں تھا۔ در حقیقت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جس سے خدائی طاقت کا ظہور ہو رہا تھا۔ اس سے یہ حقیقت ظاہر ہو رہی تھی کہ نجات کے لیے اللہ کے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے معجزات دیکھ کر ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کا اظہار کیا تو ایک دفعہ فرعون بھی پیغام حق کی طرف پلٹا، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل لیا، کفر پر قائم رہا اور شر و فساد کی طرف گامزن رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پے کئی نشانیاں اسے دکھائیں، اسے قحط سالی نے آ لیا، پھر اس پر طوفان آیا، ٹڈیوں نے سب کچھ چٹ کر دیا، جوؤں کا عذاب مسلط ہوا، مینڈکوں نے زندگی اجیرن کر دی، خون کی وجہ سے پانی پینے کے قابل نہ رہا۔ یہ سب حق کی واضح علامتیں تھیں۔ طوفان کی ہمہ گیری اور شدت کا یہ عالم تھا کہ زمین مصر پر پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ پھر جو پانی خشک ہوا تو زمین گویا مردہ ہو گئی۔ قحط سالی کی وجہ سے کھیتی باڑی کا کام ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے، تنگ آ کر حضرت موسیٰ سے کہنے لگے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے ساتھ ہے، اگر تم ہٹا دو گے ہم سے یہ عذاب تو ہم ضرور ایمان لائیں گے تم پر اور ضرور روانہ کر دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عذاب ٹل گیا۔ جب قبطی اپنے وعدے سے منرف ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی دل کا عذاب مسلط کر دیا۔ ٹڈی دل نے سب درخت چٹ کر لیے،
حتیٰ کہ لوہے کے دروازوں میں لگے ہوئے کیلوں کو بھی چاٹنا شروع کر دیا، اور قبطیوں کے گھروں کے اندر بھی ٹڈیاں گھس گئیں۔ مصری لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت کرنے لگے اور وعدہ کیا کہ اگر اب یہ عذاب ٹل جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، عذاب ٹل گیا، لیکن ان بدبختوں نے وعدہ وفا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا عذاب نازل کیا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں ٹیلے پر جا کر عصا مارو۔ آپ تشریف لے گئے، ٹیلے پر عصا کی ضرب لگائی، جوئیں نکلنے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے گھروں میں ہر جگہ جوئیں ہی جوئیں نظر آنے لگیں۔ کھانے کے برتن جوؤں سے بھر گئے اور سونا اور آرام کرنا مشکل ہو گیا۔ جب قبطی اس عذاب سے تنگ آئے تو پہلے کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی۔ وعدہ کیا کہ حضرت اب کی بار بے وفائی نہ ہوگی، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ عذاب کے ٹل جانے پر ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا۔ گھروں میں مینڈکوں کی بہتات ہو گئی، کھانے پینے کی اشیاء اور برتنوں میں مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ گھر میں کوئی کپڑا، کوئی برتن مینڈکوں سے خالی نظر نہیں آتا۔ جب قبطی قوم اس عذاب سے تنگ آ گئے تو پھر حضرت موسیٰ سے دعا کی درخواست کرنے لگے۔ آپ نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، لیکن ان کی ہٹ دھرمی اور دینی دشمنی میں کوئی فرق نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب مسلط فرما دیا۔ آل فرعون کے پانی خون میں تبدیل ہو گئے۔ قبطی کنووں اور نہروں سے پانی نہیں پی سکتے تھے، اور پھر برتن بھر کر نکالتے تو پانی کے بجائے خون نظر آتا، پھر اس خون میں بلا کی بدبو تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، اور جب آ جاتا ان پر کوئی عذاب تو کہتے، اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم ہٹا دو گے ہم سے یہ عذاب تو ہم ضرور ایمان لائیں گے تم پر، اور ضرور روانہ کر دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ پھر جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب ایک مقررہ میعاد تک جس کو وہ پہنچنے والے تھے، تو فوراً انہوں نے توبہ کا عہد توڑ دیا۔ پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے اور غرق کر دیا انہیں سمندر میں، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، اور وہ اس آنے والے عذاب سے بالکل غافل تھے۔ ہر بار اللہ تعالیٰ ان پر سے عذاب ٹالتا رہا، لیکن ہر دفعہ وہ جہالت اور ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم و قدیر یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس حلیم نے انہیں فوراً عذاب سے نیست و نابود نہ فرمایا، انہیں مہلت دیتا رہا۔ عذاب جو ان کا مقدر ہو چکا تھا اسے دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھا، انہیں بار بار تنبیہ فرمائی، انہیں سوچنے اور سمجھنے کے کئی موقع دیے، لیکن جب حجت تمام ہو گئی، سارے عذر ختم ہو گئے، تو پھر انہیں ایک عزیز و مقتدر ذات کی حیثیت سے پکڑا اور انہیں آنے والی قوموں کے لیے سامان عبرت اور داستان نصیحت بنا کر رکھ دیا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔